बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हजरत मौलाना नज़ीर मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की वो ज़मीन और वो मकान देखेंगे जो आपने जिला वतनी के डर से पालनपुर की रियासत के बाहर ज़मीन खरीद कर वो मकान बनाया था। इस ज़मीन और इस मकान का मोमन कौम की इस्लाह व तरक्की से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि ये ज़मीन मौलाना ने दुनियावी मकसद के लिए नहीं खरीदी थी, बल्कि ये दावती मिशन को जारी रखने के लिए खरीदी थी। जब पालनपुर और अतराफ पालनपुर में मौलाना का काम तेजी से बढ़ने लगा तो नवाब और दुनिया परस्त मौलवी और पीर मौलाना के सख्त मुखालिफ हो गए थे और मुखालफत इतनी बड़ी कि कई मरतबा आपको पालनपुर से निकालने की और जिला वतन करने की साजिशें की गई। ऐसे हालात में मौलाना ने जरूरी समझा कि पालनपुर की रियासत के बाहर करीब में ही कहीं जमीन खरीदनी चाहिए जहां पर पालनपुर के नवाब की हुकूमत न हो, ताकि वहां से कौम की इस्लाह का और दावत का काम जारी रखा जाए। इसके लिए मौलाना ने पालनपुर से 55 किलोमीटर दूर मुना गांव में एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी और उस जगह पर आपने एक मकान भी बनाया। अभी इस वक्त मौलाना का ज्यादातर खानदान उसी जगह पर आबाद है। मौलाना ने उस बस्ती का नाम कय्यूमपुरा रखा था। हमने मौलाना का मकान देखने के लिए और सारी मालूमात लेने के लिए मौलाना के पोते मुफ्ती मोहम्मद साहब से राब्ता किया। ये मौलाना अब्दुल कुद्दुस साहब के छोटे भाई हैं, नदवा से फारिग है और बहुत अच्छी सलाहियत के मालिक है। नदवा के तवस्सुस से जामे अजहर मिस्र और रियाज में तदरीसी खिदमत का उनको मौका मिला था। इसी तरह नदवा में भी आपका बतौर मुदर्रिस इंतखाब हो गया था, लेकिन मुफ्ती साहब ने कुरान करीम को हिफ्ज करने का अज़्म कर लिया था, इसलिए सब जगह पर इनकार कर दिया। मौलाना ने फरागत के बाद सिर्फ 7.5 महीनों में हिफ्ज मुकम्मल कर लिया था और हिफ्ज भी इतना पुख्ता था कि मुसलसल 25 साल तक आपने पालनपुर की मस्जिद में तरावी में कुरान सुनाया है। हम उनसे मिलकर ही सारी मालूमात आपके सामने पेश करने वाले हैं। यह है कय्यूमपुरा यानी कि मुना। ये जमीन मौलाना ने खरीदी थी। अब हम सारी बातें मुफ्ती साहब से जानेंगे। कय्यूमपुरा नाम के बारे में मुफ्ती साहब से सुनिए। हाँ, ये कय्यूमपुरा नाम जो है मौलाना ने रखा था, इसलिए रखा था कि बहुत सारी बस्तियां यहाँ आई पहले जी और वो उजड़ गई। यहाँ के रबारियों ने, यहाँ के लोगों ने रहने नहीं दिया। जी जी ये बनिया की जमीन थी। बनिया भी यहाँ से उनकी जो है उनकी जुल्म की वजह से, उनकी ज्यादती की वजह से यहाँ से जाना चाहता था। जी जी समझे। तो मौलाना समझ गए थे कि यहाँ ये लोगों को रहने नहीं देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी यहाँ रहने न दें। जी जी फाले ने किया है, अच्छी फाल की शगुन के तौर पर जो है मौलाना ने इस गांव का नाम जो है अल्लाह के नाम पर रखा। जी जी के नाम यानी कय्यूमपुरा रखा। जी जी अल्लाह ताला ता कयामत इस काम को, इस गांव को कायम रखे। जी जी बराबर। इसलिए से अल्लाह जो है इस नाम कय्यूमपुरा रखा। और मौलाना जब यहाँ आए तो वो 7 मुहर्रम हराम 1449 हिजरी जी 1300 हाँ 7 मुहर्रम 1349 हिजरी और जुमेरात के दिन सुबह 7 बजे मौलाना यहाँ तशरीफ लाए और इनकी पीरी मौलाना को ये जमीन खरीदने की और यहाँ मकान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी तफसील सुनिए। यानी उस वक्त के पीरों ने, मुरीदों ने, इन लोगों ने मिलके नवाब के साथ साजिश रची कि मौलाना को, मौलाना नज़ीर मियां साहब अलैहि रहमा को पालनपुर रहने नहीं देंगे जी और उनको यहाँ से जिला वतन कर देंगे, ताकि दीन का, दावत का, तजदीद का सही काम जो कर रहे वो काम न होने पाए। तो हज़रत मौलाना ने इनकी इस फितने को, उनकी शरारत को अपनी फरासत से भांप लिया था। बराबर। और मौलाना समझ चुके थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जी जी तो मौलाना ने जो है वहाँ से, पालनपुर से जो है ये नीयत की कि मैं कोई ऐसी जगह की तलाश में थे जो नवाब के हलके से दूर हो जी जी और उसमें उसका कोई दखल न हो। तो पड़ोस में यहाँ गायकवाड़ स्टेट लगता था, बराबर। उसमें ये मूना था जी जी और मूना में 2200 बीघा जमीन थी। बराबर। तो मौलाना ने ये कहा कि यहाँ जाकर जो है मैं ये ज़मीन को खरीदूँ और इस गाँव को आबाद करूँ, ताकि मैं यहाँ रहकर जी यानी मूना में रहकर
پالنپور اور مضافات پالنپور کی اصلاح و تجدید کا کام بھی ہو سکے اور نواب کا دخل بھی باقی نہ رہے. تو اصل مقصد مولانا کا یہ تھا یہاں مونا آباد کرنے کا اور مونا کو قائم کرنے کا کہ میں جو ہے یہاں دین و تجدید کا کام آسانی کے ساتھ کر سکتا. اسی بنیاد پر مولانا نے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ودانی، گٹھامن، بھاگل اور مڈانا اور فتح گڑھ ان لوگوں سے کی کمپنی بنا کر پوری یہ زمین خریدی. اور سب سے پہلے خریدنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے کسی چیز کی بنیاد رکھی تو اس مسجد کی بنیاد رکھی. پہلے یہ مسجد چھپر کی تھی، گھاس پوس کی مسجد تھی اور اس میں کچھ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تاکہ یہ مسجد جو ہے. اب ہم مولانا کا مکان دیکھیں گے. یہ ہے وہ یادگار مکان جو عظیم دائی اور بہت بڑے ولی اللہ نے اپنے دعوتی مشن کو جاری رکھنے کے لیے بنایا تھا. مولانا جب پالنپور سے یہاں قیوم پورہ آتے تھے تو اسی مکان میں رہتے تھے. اگر بادشاہوں کے قلعے اس لیے دیکھے جاتے ہیں کہ اس میں ماضی کی تاریخ چھپی ہوئی ہوتی ہے. اگر بزرگوں کے رہائشی مکانات، ان کے نشانات اور یادگار دیکھنے کے لیے تھانہ بھون، گنگو وغیرہ کا سفر کیا جاتا ہے تو پالنپور کے علاقے کے مسلمانوں کے لیے یہ جگہ کسی تاریخی مقام سے کم نہیں ہے. یہاں کے مسلمانوں کا مستقبل بنانے میں اس زمین کا بھی حصہ رہا ہے. یہ دادا صاحب نے جو بھی کام کیا ہے عام طور سے پتھر کا کام کیا ہے. برابر. جتنی مساجد بھی دادا نے بنوائی ہے سب ایک ہی نقشے کی پتھر کی بنوائی برابر تاکہ اس کی لائف زیادہ دیر تک باقی رہے. برابر. سیمنٹ کا کام جو ہے 50 سال 100 سال میں ختم ہو جاتا ہے. اور پتھر کا کام ہزاروں سال تک. بالکل. یہ گھر کی چھت بھی پتھر کی، جوڑ پوری پٹی کی. یہ مسجد کی چھتیں بھی جو عام طور پر جو ہے وہ جوڑ پوری پٹی کی پتھر کی بنائی ہوئی ہے. پالنپور گٹھامن دروازے کی مسجد ہو، پورا کی مسجد ہو یا گٹھامن کی مسجد ہو، ساری مسجدوں کا نقشہ آپ کو ایک طرح اب تھوڑا رینوویشن ہونے کے بعد جو ہے تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے ورنہ وہی پتھر کی مساجد برابر. اور کام جو ہے اس میں سب چونے کا کام کیا ہے. تو مولانا یہاں پر آتے تھے اس مکان میں؟ ہاں، مولانا اس مکان پر آتے تھے، ٹھہرتے تھے اور مولانا نے ہی یہ مکان بنوایا ہے. جو یہ مکان جو ہے پہلے ہمارے چچاؤں کا تھا، وراثت میں چچاؤں کا تھا. پھر بعد میں جو ہے یہ مکان ہم دونوں بھائیوں نے مل کے خرید لیا اور پھر ہم دونوں بھائیوں کی وراثت تقسیم ہوتی. یہ مکان مولانا عبدالقدوس صاحب کے حصے میں آج ہے. آج یہ ان کا مکان ہے. مولانا نے زمین کے بارے میں سوال میں لکھا ہوا ہے کہ بڑی تاکید کی تھی اپنے اولاد کو کہ اس کو بیچنا صحیح. ہمارے والد صاحب سے ہمارے دادا صاحب نے یہ کہا تھا کہ عبدالقیوم تم حکیم بن گئے ہو. اب تم جب حکیم بن گئے ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے اس زمین کو بیچ دو اور تم صرف پالنپوری کو اپنا وطن بنا لو. تو والد صاحب نے یہ کہا تھا، والد صاحب عبدالقیوم صاحب والد ہیں، والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ نہیں ابا، میں جو ہے جو یہاں حکمت بھی کروں گا، لوگوں کی خدمت بھی کروں گا اور مونے کی زمین کو آباد بھی رکھوں گا. تو جو دادا نے بہت دعائیں دی، وہ اصل میں اس کا نام دادا نے قیوم پورہ رکھا تھا، لیکن بعد میں ہم ہی لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے ہم جب تک چھوٹے تھے، جب پالنپور میں رہتے تھے تو جب یہاں آنا ہوتا تو ہم یہی کہتے کہ ہم کو قیوم پورہ جانا ہے. سمجھے؟ قیوم پورہ جانا. ہم مونا جانتے ہی نہیں تھے بچپن میں، برابر قیوم پور ہی جانتے تھے. لیکن یہ بس ہماری کوتاہی کا ہو، سمجھے کہ اس نام کو ہم نے اپنی زبان سے چھوڑ دیا. اور یہ بھی جو ہے اب مونا قیوم پورہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، مونا پرا کے نام سے اب اس کو جانتے ہیں. اور یہ وہ مونا جو ہے جو پرانی آبادی ہے وہ غیروں کی آبادی ہے. یہاں تقریباً 120 گھر یہ ہمارے ایمان والوں کی آبادی ہے اور 400-500 گھر جو ہے وہ روانی گھر کی آبادی ہے. تو دادا یہاں آتے جاتے رہتے؟ ہاں، دادا مستقل آتے جاتے رہتے، اونٹ پر سواری کرتے. بلکہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ دادا کا کجاوا، جو اونٹ کا کجاوا تھا، وہ اس گھر میں پیچھے لٹکا ہوا ہوتا ہے. اور دادا کا جو فوجی لباس تھا خاکی کلر کا، وہ لباس بھی ہم نے دیکھا ہے. سمجھے وہ بھی وہاں پیچھے لٹکا ہوا. جب ہمارے بچپن میں ہم کبھی ادھر آتے ہیں، ابھی وہ محفوظ نہیں ہے. وہ پورا کجاوا بھی تھا اونٹ کا اور جو کیا نام ان کا وہ لباس بھی تھا. وہ بوٹ جو فوجی کے بوٹ ہوتے ہیں وہ بوٹ بھی تھے. فوجی لباس میں دعوت کے لیے جاتے، فوجی لباس میں دعوت کے لیے جاتے. گویا دادا جو ہے وہ ایک وقت میں محدث بھی تھے، مربی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مصلح بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام صفتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آج امت کے بڑے لوگ تو دادا کو جانتے ہیں، لیکن نوجوان نسل جو ہے وہ دادا کی تاریخ سے، ان کی سوانح سے واقف نہیں ہے.
تو آپ نے یہ یوٹیوب کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو دادا کی سنبھالنے اور تعارف کرنے کا جو کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کام کو قبول کرے اور آپ کی اس سعی کو سعی مشکور بنا دے گا اور آپ کی بلندی درجات کا سبب بنا دے گا. یہ فرض بنتا ہے مولانا کی اس قوم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ بہت سے مسئلے دیکھے ماضی میں، تاریخ میں الگ الگ لوگوں نے اصلاح کا کام کیا ہے، لیکن مولانا نے پوری قوم کی جو تاریخ بدل دی. یہ یقین نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا. یعنی ایک آدمی سے اللہ نے وہ کام لیا جو ہزاروں آدمی نہیں کر سکتے. بالکل پوری تحریک کی تحریک کام نہیں کر سکتی. اسی لیے میں ہمیشہ دادا کا جب تعارف ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، عربی کا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ حلف الزمان لا یأتین بمثلہ، حلف الزمان لا یأتین بمثلہ، حنست یمینک یا زمان فکفری. زمانے نے قسم کھائی ہے کہ تجھ جیسا پیدا کر کے رہیں گے. اے زمانہ، شاعر کہتا ہے اے زمانہ تو ہانس ہو گیا، ایسا آدمی پیدا. بالکل مولانا پر یہ شعر بالکل 100% صحیح کرتا ہے. صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. صدیوں میں سے. یہ صحن کا حصہ ہے. یہاں مولانا نے ایک حوض بنایا تھا اور اس میں مچھلیاں رکھی تھی. رکھتے تھے اس لیے مچھلیاں وغیرہ رکھتے تھے جی تاکہ کوئی مہمان آ، دادا کے پاس مہمان آتے تھے جی برابر، تاکہ آسانی ہو. گوشت وغیرہ ملتا نہیں تھا تو تاکہ مچھلی کو نکال کے جلدی سے مہمان نوازی. برابر. تو یہ مطلب حوض جیسا تھا. ہاں، یہاں پورا حوض تھا. اچھا برابر. ابھی بند کر دیا اس کو. جی سمجھے. مچھلیاں وغیرہ رکھتے تھے اچھا مہمان کی مہمان نوازی میں. برابر. ادھر یہ تو اب نیا بنا دیا. ادھر عام طور پہ دادا کا کجاوا لٹکا کرتا. اچھا جس اونٹ پر آتے تھے آپ. برابر. ابھی ہم مولانا کے مکان کی چھت پر کھڑے ہیں. اس کے چاروں طرف دور دور تک مولانا نے دوسرے لوگوں کی بھاگیداری کے ساتھ یہ زمین خریدی. برابر. اور یہ سب دادا صاحب ہی کی برکت ہے. اچھا 3 کلومیٹر دور ہے، 3.5 کلومیٹر دور. برابر. ادھر کے حصے میں آپ ادھر سے جاؤ، ادھر جاؤ. ادھر مارج پورا بہت 2200 بیگھہ زمین میں جو آپ سے کہا نا. جی 2200 بیگھہ زمین اب تو پوری اتنی نہیں باقی رہی. برابر. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے. جی. ایک مرتبہ پالنپور کے نواب نے مولانا کو مناظرہ کرنے پر مجبور کیا اور جمعہ کے بعد کا وقت طے کر دیا اور ساری تیاری مکمل کر دی. مولانا کسی بھی حال میں مناظرہ کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ مناظرہ سے دعوت کو نقصان ہوتا ہے. تو مولانا جمعہ سے پہلے پالنپور سے نکل گئے اور یہاں قیوم پورہ میں آ گئے تھے. اس گاؤں میں گجرات کی بہت مشہور ہستی مولانا کے بڑے صاحبزادے مولانا عبد الرحمان صاحب بھی رہتے تھے، جن کو شیر گجرات کہا جاتا تھا. مولانا کی وجہ سے بڑے بڑے سیاسی لیڈر اس معمولی بستی میں آتے تھے. اس کے بعد کا دور مولانا عبد الرحمان صاحب کا آیا. مولانا عبد الرحمان صاحب کو بھی سب لوگ جانتے ہیں، جو حضرت کے بڑے صاحبزادے تھے اور جنہوں نے جو سیاست میں بھی تھے اور جو ہے سیاست میں ان کا ثانی اور ان کے جیسا قائد آج تک مسلمانوں میں گجرات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. جنہوں نے ہر موڑ پر امت کی رہبری کی اور ایک دم جو ہے نڈر انداز سے بے خوف ہو کر وہ سیاست کے کسی رہبر سے کبھی گھبرائے نہیں، کبھی کانپے نہیں. اور مولانا کے ساتھ اندرا گاندھی کا بھی تعلق تھا. ہم نے دیکھا ہے، مولانا کا فوٹو بھی دیکھا ہے، سنا بھی ہے کہ اندرا گاندھی جو ہے مولانا کو اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی. اور یہاں الیکشن میں جب ان کو کسی کی ضرورت پڑتی تو فوراً مولانا عبد الرحمان صاحب کو یاد کرتے اور مولانا عبد الرحمان صاحب کی حکمت اور تدبیروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی دی تھی. تو اندرا گاندھی کے دل میں بھی مولانا کی بڑی عزت تھی. سمجھے. بڑے بڑے وزیر اعلیٰ بھی مولانا کی بات کو مانتے تھے، سنتے تھے. بلکہ اس مونا گاؤں جو چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں مولانا کی بدولت مولانا کو ملنے کے لیے گجرات کا سی ایم چھبیلاس مہتا جو تھا وہ ان کے فارم پر آیا تھا، ملا تھا. اور اس سے پہلے کا سی ایم چیمن بھائی پٹیل وہ بھی بار بار مولانا کے یہاں کئی بار آ چکا. جبکہ یہاں یہ تو پسماندہ علاقہ ہے، یہاں کوئی آنے کو راضی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی یہ مولانا کی کرامت کہیے یا مولانا کی عزت کہیے یا مولانا کی دادا والد کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. یہاں بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور مولانا کے پیر چومتے تھے. اور عبد الرحمان صاحب نے قوم کے لیے بڑی خدمت کی. آخر میں میری درخواست ہے کہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کا تذکرہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. نئی نسل کو ان کی قربانیوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ داعی کی خصوصیات پر
दावत की खसूसियात पर और कौम की खसूसियात पर और उस वक्त के माहौल की खसूसियात पर कलम उठाने में कोताही रह गई है। आखिर में मौलाना से अपनी अकीदत का इजहार करते हुए मैं वो शार पढ़ता हूँ जो मुफ्ती मोहम्मद साहब ने पढ़ा था। हलफ ज़मानु लयअतियन्न बिमिस्लिही, हलफ ज़मानु लयअतियन्न बिमिस्लिही, हनसत यमीनुक या ज़मानु फकफ्फिरी। जमाने ने कसम खाई थी कि उसके जैसा और शख्स भी ले आएगा। ए जमाना, कसम का कफारा निकाल, क्योंकि तू अपनी कसम पूरी नहीं कर सका।